परफॉर्मर्स होते हैं या टीचर्स, मेंटोर्स, ये लीडर्स होते हैं, उनकी अपनी हाईएस्ट फॉर्म में जो पैटर्न नजर आता है ना उनका, वो मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि फाउंडेशन, फिर माइंड रीशेप, तीसरी चीज़ है वो लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि दौरे हाजिर के मसले मसाइल, दौरे हाजिर टेक्नोलॉजी को देख रहा होता है। अब मेरे आजकल के मसले क्या हैं, ये नहीं है हमारे ज़माने में तो रेडियो हुआ करता था, हमारे ज़माने में तो सिलबट्टे में हम चटनी पीसते थे, वो ये मसले नहीं बयान करता। उनको आजकल की लेटेस्ट मसलों का पता होता है कि अब स्क्रीन का मसला आ गया, अब यहाँ पे लोगों को कैसे डायरेक्शन देनी है, ठीक है। यहाँ के इनको अब हराम नहीं कर देनी कोई भी चीज़ जो अब माशरे में फितना के तौर पर आ गई है। अब उसको मुझे लोगों को रीडायरेक्ट करना है, तो इसको कहते हैं लैंग्वेज, ग्रामर में बात करना, उस टोन में बात करना, ताकि क्योंकि यूथ से बात कर रहे हैं ना, यूथ का माइंड रीशेप कर रहे हैं, यूथ के पैटर्न्स को जो है वो रीशेप कर रहे हैं। फिर वो क्या करता है, एक और चीज़ वो ये करता है कि वैल्यूज इम्प्लांट करता है, ठीक है। उनको असल में चीज़ें जो वैल्यूएबल होती हैं, वैल्यूज होती हैं, वो उनको सिखाता है। और फिर वो आखिर में लोगों की सोच बदल देता है। उनको जो वो सोच रहे होते हैं वो सोच बदल दी, ये कितना आसान काम हुआ। फिर वो क्या कराता है इसके बाद, वो उनको प्रैक्टिस करवाता है, उनसे स्ट्रगल्स करवाता है, ठीक है। जो टीचर होता है स्ट्रगल नहीं कराता, एग्जाम ले लें, अब पी टाइम है, एक्सरसाइज करें, म्यूजिक क्लास है, अब असेंबली है, अब ब्रेक है, अब खड़े हो जाएं, अब सजा मिलेगी, अब ये करना है, अब ये वाला काम करना है, अपना प्रोजेक्ट करना है, अब ये वाला डे मनाना है। वो लोगों को जो है ना स्ट्रगल करवाता है, डिफरेंट डिफरेंट एक चीज में होते हैं, उनसे निकाल के कहता है अब हम ये डे मनाएंगे। वो बच्चे अभी उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उसके बाद कहते हैं अब हम फलां कलर डे मनाएंगे। फिर वहां से वो बच्चे निकलते हैं, फिर वो कहता है अब हम जो है ना एग्जाम की तैयारी करेंगे। एकदम फोकस उनका शिफ्ट कर, फौरन फौरन जो है ना फोकस शिफ्ट उनका करवा रहा होता है। फिर वो उनको डिसिप्लिन डेवलप उनका करवाता है, ठीक है। फिर वो ये देख रहा है कि इससे कम्युनिटी बिल्ड हो गई है, कौन से बच्चे किस चीज़ में तेज हैं, कौन से बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, कौन से बच्चे डिबेट्स में अच्छे हैं, कौन से बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कौन से बच्चे आर्ट्स में अच्छे हैं। तो वो ये देख रहा होता है, तो कम्युनिटी बिल्ड कर देता है साथ ही साथ वो। आखिर में फिर वो एसेंस देख के जाता है, पूरी जर्नी का डिस्टिल्ड वर्जन होता है वो। तो इंसान अपने अपनी जिंदगी की जो भी वो मेंटोर होता है, टीचर या पेरेंट होता है, ठीक है। मैं इसे बार बार बता रही हूँ कि सिर्फ हम रसूल वसल्लम के अलावा अब खुद को भी देखेंगे, जिस भी मोड में हम हैं, जिस भी कैपेसिटी में हम हैं, जिस भी सिचुएशन में हम हैं, उसमें हम अपने आप को देखेंगे कि इंसान अपनी जिंदगी में सब काम पहले करता है, उसके बाद वो आखिर में ये बातें करके जाता है। तो जब आखिर वक्त में वो कोई पेरिफेरल बातें नहीं करता है, वो सिर्फ वही बातें करता है जो उसके नज़दीक इसेंशियल होती हैं, उसके लिए उसके नज़दीक बहुत ज़रूरी होती हैं। वो ये कहता है बेटा ये कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। वो ये नहीं कहता है कि अब आपने जो है ना बेटा अच्छी तालीम हासिल करनी है या ये करना है। वो कहता है बेटा मैं माल छोड़ के जा रहा हूँ, अब तुमने इसको वाइजली इस्तेमाल करना है। फला रिश्ते में कोई मसले चल रहे हैं तो बेटा तुमने रिश्ते संभाल के रखने हैं। बड़े भाई को अलग मशवरा देता है, तुमने छोटे भाइयों को जरा जमा करके रखना है, तुमने बॉन्डिंग रखनी है। बीवी को कहता है कि तुमने ये चीज़ें करनी है। तो वो एक बहुत जो है मोस्ट इसेंशियल जो है ना मैसेजेस दे के जा रहा होता है। तो इसकी वजह क्या होती है, यानी कि अल्लाह ताला ने ये क्यों रखा हुआ है कि इंसान आखिरी वक्त में इस तरह की बातें कर रहा हो, आखिरी वक्त में अपना जो है ना जिंदगी का हासिल वसूल बता रहा हो। इसकी वजह ये होती है कि इंसान के जब भी जा रहा होता है रिटायरमेंट का चाहे खुतबा हो, क्योंकि रिटायरमेंट में भी लोगों को बुलाते हैं जी आके हमें कुछ बताएं, तो वो कहते हैं हाँ जी मैंने फलां वक्त में शुरू किया, और जो है ना वो मैंने ये वाली जर्नी ऐसे स्टार्ट की, मुझे ये मुश्किलें आई, और मुझे फलां लोगों ने साथ दिया, फलां लोगों ने मुझे नुकसान दिया, मैं अब मेरा हासिल वसूल ये है। तो जब आप देखते हैं उनको हार पहनाए जा रहे होते हैं, उनको ट्रीट दी जा रही होती है, टीचर होती है उनको दी जा रही होती है, तो वो जो आखिरी आखिरी उनके अल्फाज होते हैं ना, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि इन सुनने वालों की मेमोरी में वो इनग्रेव हो जाते हैं, ठीक है। अब आप अगर कहीं टीचर होंगी या आप अम्मी होंगी या आप कुछ भी होंगी, अब आप फॉर इंस्टेंस आप कोई खातून है, आपकी शादी होने वाली है, तो आप कहेंगे अम्मी आपने ना अपने दवाइयों का बहुत ख्याल रखना है, अम्मी आपने टाइम से दवाई ले लेनी है, या अम्मी आपने ना खाना बदपरहेजी नहीं करनी। बस आपने दो चार जुमले बोलने होते हैं, बहुत सारी बातें नहीं करते कि अम्मी आपने उस दिन ये वाला जोड़ा पहनना है, अम्मी आपने उस दिन जो है ना जुम्मे के दिन आपने ये करना है, अम्मी आप बहुत सारी बातें नहीं करते। आप जो है ना आखिरी आखिरी आपको पता होता है अम्मी को ये ज़रूरत है, ये रिमाइंडर की ज़रूरत है, ताकि ये चीज़ें ये याद रखें। और अम्मी याद भी रखती हैं, भाई वो आखिरी वक्त में ना बस कह के गई थी, या उसका वीज़ा लग गया अमेरिका जा रही है, तो वो आखिरी वक्त मुझे कह के गई थी अम्मी आपने ये करना है, अम्मी आपने, वो सबको बताती है। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी में इनग्रेव हो जाता है। और वो चीज़, वो बात जो वो कर रहे होते हैं वो बहुत पावरफुल होती है। समझे, फाइनल वर्डिक्ट किसी भी इंसान का हो सकता है, फाइनलिटी उसमें हो सकती है। तो इंसान को एहसास हो जाता है कि ये आखिरी मुलाकात है, ठीक है। इस वजह से उसकी मेमोरी में क्या हो जाता है, वो बातें रिटेन रहती हैं, याद रहती हैं। वो ना आखिरी वक्त था उनका, तो मुझे बस आखिरी दिन यही कह रहे थे कि यूशा तुम ये कर लेना,
یوشا دیکھو یہ والی لاپرواہی نہیں کرنا ہے نا. ہمیشہ ہم یہی باتیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم پوری زندگی تو نہیں بتاتے, ہم کہتے ہیں بس آخری وقت میں یہی کہہ رہے تھے کہ تم نے بڑا میرا ساتھ دیا, تم نے بڑی میری خدمت کی, یا تم نے میری خدمت نہیں کی, میں تم سے بڑا مایوس ہوں. یہ تو خیر کوئی بتاتا ہی نہیں ہے, اچھی اچھی باتیں سب بتاتے ہیں. یا کوئی باہر جا رہا ہو بیٹا, تم کہتے ہیں وہ آخری وقت میں کہہ رہا تھا امی بس میں آپ پریشان نہ ہونا, میں جاتے ہی پیسے بھیج دیا کروں گا, امی آپ پریشان نہ ہونا, اوپر والی چھت ڈلوا لینا, امی آپ اے سی لگوا لینا. تو یہ وجہ یہ کیا ہوتی ہے, کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اس کو پتا ہوتا ہے آخری ملاقات ہے, اب اس کے بعد جو ہے نا وہ صرف خط و کتابت ہوگی. یا انسان کو پتا ہوتا ہے آخری نصیحت ہے, میں اس کی 10 نصیحتیں جو پوری زندگی مجھے کرتا رہا ہے کرتی رہی, میں وہ تو شاید نہ ہی مانوں, لیکن آخری بات جو ہے نا بچے کہتے ہیں نہیں بس وہ کہہ کے گیا تھا امی آپ نے نا ان سے ذرا ملنا ملانا شروع کر دیا, تو بس اب میں سوچ رہی ہوں کر ہی لوں, بیچارہ مجھے بہت کہہ کے گیا تھا انسسٹ کر کے, میرے میاں مرتے ہوئے مجھے کہہ کے گئے تھے کہ تم نے جو ہے نا بس پیسے اپنے, تم نے اپنے یہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر پیسے خرچ نہ کرو, اپنے دوائیوں پہ کرو, اپنے پھل پہ کرو, تو مجھے کہہ کے گئے تھے آخری ان کے الفاظ. تو بیویاں بھی جو ہے نا ان چیزوں کو امپورٹنس دیتی ہیں. یا بچیاں کہتی ہیں کہ ہمارے باپ جو ہے نا ان کا انتقال ہو رہا تھا, یا بچے کہتے ہیں ہمارا باپ انتقال ہو رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں چاہتا ہوں تم لوگ یہ کر لو, تم لوگ یہ ڈگری حاصل کر لو, تم لوگ جو ہے نا باہر کے ملک نکل جاؤ. تو جیسے میرے ایک جاننے والے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد نے کہا میں یہاں کچھ نہیں رکھا, بس تم لوگ جو ہے نا, میں چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ تم لوگ باہر نکل جاؤ, تم لوگ جو ہے نا کہیں باہر کے یعنی ویزے لے لو, کیونکہ یہاں پاکستان میں سب برا حال ہے, یہ ہے وہ ہے. تو حالانکہ پوری زندگی اور بھی کچھ کہتے رہے ہوں گے, لیکن وہ سب باہر نکل گئے, نکل بھی گئے ماشاء اللہ, 6 7 وہ بہن بھائی ہیں, اور سب کے سب کوئی کہیں بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ آخری نصیحت انسان سمجھتا ہے, اس کے بعد پھر یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخری موقع ہے. ٹھیک ہے, انسان دل کی بات کر رہا ہے, یا اس کو اس کے بعد چانس نہیں ملے گا, تو یہ آخری موقع پہ جو بھی بات کر سکتا ہے. تو اٹینشن جو ہے سننے والے کی وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اس لیے خطبہ حجت الوداع, دا لاسٹ سرمن, آخری وصیت, اس کا نام ہی اس لیے ہوتا ہے دا لاسٹ گیدرنگ, دا بگیسٹ گیدرنگ. اس کا ڈفرنٹ ڈفرنٹ ٹائٹل اس کو دیے گئے ہیں, اس خطبے کو, اس مجمع کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب یہ سائیکولوجی اس کی ہوتی ہے نا, یہ آخری نصیحت ہے, آخری موقع ہے, آخری ملاقات ہے, تو اٹینشن کئی گنا بڑھ جاتی ہے اس لیے. ٹھیک ہے, تو جیسے بچے کبھی چھوٹے ہوتے ہیں نا, پہلا دن ہوتا ہے اسکول کا یا شروع شروع کے اسکول, تو مائیں ان کو تیار کر کے بھیج رہی ہوتی ہیں, تو بچے کہہ رہے ہوتے ہیں میں نہیں جاؤں گا, میرے سر میں درد ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ مائیں کہتی نہیں اب جانا پڑے گا, یہ ہے وہ ہے, اچھا آپ مجھے یہ دے دیں, میں نہیں دے سکتی آپ کو, یہ نہیں لنچ میں نہیں دے سکتی, بریک فاسٹ نہیں کرا سکتی, یہ نہیں ہے. پھر جب وہ روتے روتے جا رہا ہوتا ہے, بس میں بیٹھ رہا ہوتا ہے, اس کے اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا ہوتا ہے, موٹر سائیکل کہیں بھی بیٹھ رہا ہوتا ہے وہ بچہ, وہ کہتا ہے مما میں آؤں گا تو آپ نے میرے لیے بنا کے رکھنا ہے. روتے روتے وہ جب بول رہا ہوتا ہے کہ آپ نے میرے لیے بنا کے رکھنا ہے, بس میں آؤں گا, تو ماں کے نا کلیجے پہ لگ جاتی ہے وہ بات. اس سے پہلے وہ سب چیزوں کو ریجیکٹ کر رہی ہوتی ہے, نہیں یہ نہیں, بس ہمت پکڑو, رونا رونے کس بات کا ہے, تم اچھے بچے بنو گے, کامیاب انسان بنو گے, اور تم اچھے نمبر لانا. لیکن جیسے ہی وہ آخری جملہ موٹر سائیکل یا گاڑی یا بس نظروں سے وہ جو رو رہی ہوتی ہے نا, بچہ کہتا ہے مما آپ نے یہ بنانا ہے, مما آپ میرے میں جب آؤں گا تو آپ نے جو دروازے پہ کھڑے ہونا, کچھ بھی وہ کہہ کے جاتا ہے, وہ ماں کے کلیجے میں لگ جاتی ہے بات. اور وہ کہتی ہے کہ نا یہ تو میرے بچے نے کہا تھا جاتے جاتے, یہ تو مجھے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو انسان جو ہے پھر اس کو کافی اٹینشن دیتا ہے. میں آپ کی سائیکولوجی جو بنا رہی ہوں نا, یہ سوچنے کے بنا رہی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں پتہ تھی. ٹھیک ہے, وہ ہمارے نبی ہیں, وہ ہماری طرح کوئی ہیڈ لیس لوگ کی طرح لیڈر نہیں ہے, ہمارے ہیڈ لیس لیڈرس کی طرح لیڈر نہیں ہے کہ بس کچھ بھی میں نے بول دیا ہے. تو یہ سب سمجھنا ہے آپ نے, یہ سب چیزیں میں پہلے بیس بنا رہی ہوں, کیونکہ خطبہ تو آپ کے سامنے کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. خطبے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں گے پتہ نہیں اس میں یہ ہمیں کیا لکھ دیا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. بہت موٹی موٹی باتیں ہیں, اور وہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہم ہر وقت اس کے جو ہے نا وہ این جی اوز بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس. تو ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, لیکن اس کے پیچھے سائیکولوجی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ والی ساری باتیں کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے, ان کو پتا تھا یہ مجھے اٹینشن دیں گے, سارے صحابہ میری بات کو سنیں گے, اتنے دور سے لوگ آئے ہوئے بھی, قریب لوگ بھی, میرے اپنے کلوزڈ ون بھی, سب میری بات کو اٹینشن دیں گے, بیکاز دس از مائی لاسٹ سرمن. اسی لیے اگر آپ دیکھیں کسی بھی انسان کے ڈائنگ ورڈز, کسی بھی انسان کے فیئر ویل اسپیچز, وہ ساری عمر ہم یاد رکھتے ہیں. اور کبھی کبھی کوئی اداکار ہوتا ہے, وہ سائن آف کر رہا ہوتا ہے, ٹاٹا بائی بائی کر رہا ہوتا ہے, میں انڈسٹری چھوڑ رہا ہوں, تو اس کے جو آخری ہوتے ہیں نا وہ ہائی لائٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے بہت باتیں کر رہا ہوتا ہے, 2 دن پہلے اس کا کوئی بیان آیا ہوا ہوتا ہے, 3 دن پہلے اس نے کوئی پوڈ کاسٹ کی ہوئی ہوتی, کسی کو نہیں پرواہ ہوتی. آخری یہ اس نے انڈسٹری چھوڑ دی, ان کے الفاظ یہ ہیں کہ مجھے جو ہے نا سکون نہیں ملا, مجھے لوگوں کی یہ مجھے پیمنٹس نہیں ملی, مجھے یہ ہوا. کرکٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں بھی ہم نے چھوڑ دیا, ہمیں جو ہے نا یہاں. تو آپ وہ دیکھتے ہیں آخری ان کی جو ہے نا وہ ہر جگہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایموشنل انٹینسٹی میموری جو ہے نا وہ انسان کو پرماننٹ اس کی بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا ایموشنلی اٹیچمنٹ, سائیکولوجیکلی انسان اٹینشن دے رہا ہوتا ہے, اس لیے وہ پرماننٹ ہو جاتی ہے وہ چیز. تو شروع میں انسان جب کوئی لیڈر ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو ڈیٹیلز دے رہا ہوتا ہے. ڈیٹیلز کا مطلب ہے کہ وہ پہلے بتائے گا, ہو سکتا ہے وہ اس کے بعد اس کو لوگوں کو آپشنز دے دے, ہاں یہ کرو یہ نہیں کرو.
وہ ایک خطبہ دے، اس کے بعد لوگ آئیں اس کے پاس کانا پھوسی کریں، ہوتا ہے نا، لیکن آپ ٹیچر آ کے بتاتی ہیں یہ کرنا ہے، پھر ایک بچہ آتا ہے، مم ٹیچر آئی ڈونٹ ہیو اے پینسل، آئی ڈو ناٹ ہیو اے پین، ٹیچر کہتی ہیں کہ اچھا، پھر وہ وسپر کرتا ہے آگے کان میں، کچھ 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 کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ ٹیچر سے کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، اس بچے کو جو ہے نا آپ تھوڑا سا وہ کر دیں، اس کے یہ 2 دن چھٹی کرے گا۔ بالکل ایسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خطبات دیتے تھے تو صحابہ کرام آ کے کہتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہمیں ابھی یہ ہے، تو ان کو آپشنس دیتے تھے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو خطبہ دیا نا، اس کے بعد اس کو مطلب یہ تھا کہ یہ ایسنس ہے، اس لیے جو شروع کی جرنی تھی وہ امیچور لوگوں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر آخر میں وہ کیا ہو جاتے ہیں، میچور ہو جاتے ہیں۔ تو جرنی کے شروع میں لوگوں کو رولز چاہیے ہوتے ہیں، جرنی کے شروع میں لوگوں کو ریپیٹیشن چاہیے ہوتی ہے، جرنی کے شروع میں انسان کو ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، لیکن آخر میں ٹیچر یا مینٹور روح بتاتا ہے، ایسنس بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شروع میں کیا بتا رہا ہے سب نے، رولز بتائے، ریپیٹیشن کی بار 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 ریپیٹ ہو رہا ہے ہر چیز، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، دوبارہ پھر کوئی آ رہا ہے پھر بتا رہے ہیں تقویٰ کیا ہے، ایمان کیا ہے، فلاں کیا، ٹریننگ ہو رہی ہے اس میں، لیکن آخر میں روح ہے۔ مثلاً شروع میں کیا تھا، نماز کیسے پڑھنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، اسٹرکچر کیا ہوگا نماز کا، اس کے بعد جو ہے وہ جہاد کے معاملات کیسے ہوں گے، لیکن آخر میں ٹورڈز دی اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کچھ سال جو تھے وہ ان کی اگر آپ وہی دیکھ لیں وہ کیا تھی، مدنی جو وہی ہے جتنی بھی، وہ اگر آپ دیکھ لیں تو تقویٰ پہ مبنی ہے، انسانیت پہ ہے، سنسیرٹی پہ ہے، امانت پہ ہے، جسٹس پہ ہے۔ تو لیڈر جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے، یا لیڈر کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی میں بار بار اس سے ذکر نہیں کر رہی ہوں، پھر ہم کہتے ہیں وہ تو نبی تھے، تو لیڈر کا نام مطلب یہ ہے کہ اب کوئی لیڈر جو ہے نا وہ یہاں سے کیسے اپنی جسٹ لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے ہم نے کیا لینا ہے، تو لیڈر جو ہوتا ہے نا آخر میں وائے دے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، وائے، صرف واٹ نہیں، کیا کیا کرنا ہے یہ نہیں دے کے جاتا، کیوں کرنا ہے یہ دے کے جاتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کو وائے دے کر گئے وٹ کے ساتھ، پہلے وہ وٹ دے رہے تھے، وٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وٹ ٹو ڈو، وٹ شوڈ وی ڈو، تو وہ وٹ وٹ کے اکارڈنگلی کام کر رہے تھے۔ آخر میں لیڈر بتاتا ہے کہ کرنا کیوں ہے، اور پھر وٹ اینڈ وائی مکس ہو جاتا ہے، تو وہ کرنا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے آخری اسپیچ میں ایک کنسولیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک لمبی جرنی کے بعد انسان لوگوں کو اپنے اسکیٹرڈ ایکسپیرینس جو ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے تجربے جو ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ مختلف مختلف مواقع میں کی گئی اس کی جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، ان کو ایک میننگ میں وہ جمع کر دیتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی کیا، عبادات کو، جہاد کو، قربانی کو، مائگریشن کو، ہجرت کو، ریلیشن شپس کو، انہوں نے ایک یونیورسل پرنسپل میں سب کو لا بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں سب کچھ آ جائے گا، اس کا آخری خطبے میں سب کچھ ہی آ جائے گا، گویا وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ اگر سب کچھ بھول بھی جاؤ تو یہ نہ بھولنا، ٹھیک ہے، کچھ بھول بھی جاؤ اگر، اس لیے آخری خطبہ ہمیشہ کنسائز ہوتا ہے، مگر انتہائی وزنی ہوتا ہے، انتہائی، کسی بھی انسان کا۔ تو شروع میں لوگ جو ہے تو وہ لیڈر پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیڈر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، لیڈر کو بھی پتا ہوتا ہے یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، ہر چیز مجھ سے آ کے پوچھیں گے، واٹ ٹو ڈو، وین ٹو ڈو، لیکن آخر میں لیڈر کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں یہ میسج دینے لگا ہوں تم لوگوں کو کہ اب تم میچور ہو چکے ہو، جیسے پیرنٹ چائلڈ ٹرانزیشن ہوتا ہے نا، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہر چیز اسپون فیڈ کی جا رہی ہوتی ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے، خود اس کی بھوک فیل کی جاتی ہے، اب اسے بھوک لگ رہی ہے، اب یہ رو رہا ہے تو یہ بتا بھی نہیں رہا ہوتا، 2 سال 1 سال تو وہ ماں خود ہی کہہ رہی ہوتی ہے، لگ رہا ہے بھوک لگ رہی ہے، لگ رہا ہے اس کو چینج کرنا ہے، لگ رہا ہے اس کو اب جو ہے نا وہ کوئی چیز کاٹ رہی ہے، لگ رہا ہے اس کو اب ماں کی گود چاہیے، لگ رہا ہے اس کو باپ چاہیے، تو لگ رہا پہ وہ جو ہے نا اسپون فیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، 2 سال تک تو ماں ہاتھ سے ہی کھلا رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ایڈلٹ ہوڈ میں آتا ہے بچہ تو اس کو پرنسپل دیے جاتے ہیں، دیکھو بیٹا اب یہ نہیں کرنا، یہ ٹرسٹ دیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ میں گھر سے جا رہی ہوں آپ نے یہ کام کرنا ہے، یا آپ اسکول جا رہے ہو تو آپ نے محنت سے پڑھائی کرنی ہے، یا اس کو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے، یا اس کو ٹرسٹ دیا جاتا ہے۔ تو حجت الوداع میں بھی یہی تھا، امت کو اب کیری کرنا تھا یہ سب چیزیں، تو رسول اللہ کو پتا تھا کہ اب میں نے چلے جانا ہے، انہوں نے کیری کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے اب کیا باتیں کرنی ہیں ان سے بہت ایسی انسینشل باتیں کرنی ہیں جو یہ ساری عمر کیری کریں گے۔ تو اس میں پرائرٹیز جو ہے ریویل کر دی تھی رسول اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آخری وصیت جو تھی وہ کیا تھی کہ انسان اپنی لائف کے آخر میں وہی ایمفسائز کرتا ہے جسے کہ سب سے زیادہ وہ پریشیس سمجھتا ہے، سب سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، یہ رشتہ میرے لیے بہت قیمتی ہے، ساری زندگی وہ لوگوں کو تجربے کرتا ہے، میرا فلاں دوست، میری بیوی یا میرے بچے، پھر آخر میں کہتا ہے نہیں میرا وہ بیٹا بڑا اچھا ہے، یا میری بیوی جو ہے نا وفادار نہیں نکلی، یا میرا فلاں دوست جو ہے نا اسے دھوکا دیا، تم وہ دوست دیکھنا، حالانکہ ابھی ملا تھا وہ عمرے پہ دوست بنا تھا لیکن وہ مجھے وفادار دوست میرا نکلا، ہے نا۔ تو اس کے لیے وہ جو آخری وصیت ہوتی ہے نا وہ لوگوں کے لیے بڑی پریشیس ہوتی ہے کہ کیا میسج دے کے جا رہا ہے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن ڈگنیٹی کی بات کی. لکھ لیجئے کیا باتیں کی، کیونکہ میں نے خاص طور پہ یہ آپ لوگوں کے لیے رکھے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ان کے آخری الفاظ جو ہے نا وہ ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشیس تھے. یہ قیمتی باتیں کر کے گئے ہیں. اقوال زریں، موتی جیسی باتیں کر کے گئے ہیں. ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ میری امت کے لوگ یہ اس کو تو کبھی بھی نہ بھولیں، جو کہ بھول چکے ہیں، ہم لوگ بھول چکے ہیں، وہ نہ بھولیں، وہ بتا کے گئے. تو پہلی چیز جو ہے ہیومن ڈگنیٹی. میری ساس یہ، میری نندے یہ، میرا شوہر ایسا، میری بیوی ایسی، میرے بچے ایسے، فلاں ایسا فلاں ایسا، میڈ ایسی، دکاندار ایسے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے انسان جو ہیں بہت قیمتی ہیں. اس دن کی حرمت، خیر وہ الفاظ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ الفاظ الگ ہی ایک لیول رکھتے ہیں، وہ الفاظ اور وہ حدیثیں الگ ہی لیول رکھتی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، اس پہ ہم غور و فکر کریں گے. بہرحال پہلی چیز ہو گئی ہیومن ڈگنیٹی. دوسری چیز انہوں نے بتائی ویمنز رائٹس. اس کو نہ کمزور سمجھ بیٹھنا. یہ شیرنی آئے، ان کو سنبھال لو گے تو امت سنبھال لو گے، ان کو دشمن بنا لیا تو پھر شیرازہ بھی کھیر دو گے. یہ ہے تمہاری امت کی مائیں. لیڈر تو مرد ہوتا ہے، قوام ہوتا ہے، لیکن قوام وہ تبھی بنتا ہے جب یہ مائیں ان کو اس کو قوام بنا دیں. ورنہ یہ گیدڑ بنا دیں گی نا شیر کو، تو پھر امت زوال پہ ہو جائے گی. ویمن رائٹس، ویمن رائٹس، ویمن رائٹس. میرا جسم میری مرضی نہیں، بلکہ ان کو وہ ایموشنلی اسٹرینتھ دو، ان کو وہ سیکیورٹی دو، ان پہ ٹرسٹ کرو. یہ کلاس لینا چاہیں تو لے لیں، یہ اپنا دین پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. یہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں ہمیں بودر نہیں کر رہا ہے، کلاس لیتی ہیں ہمیں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ فلمیں دیکھتی ہیں 3 3 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی فلم ہوتی ہے، 2.5 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی. وہ یہ دیکھ لیں شاہ رخ خان کی، سلمان خان کی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ اگر اللہ کی بات سننے بیٹھ گئی ہیں تو شاید یہ گمراہ ہو جائیں گی اور ہمارا گھر ڈسٹرب ہوگا. میں تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری خطبے کو اگر ہم کہیں اپنے گھروں میں لگا لینا بجائے کیلیگرافی کے اور تصویروں کے، صرف یہی لگا لیں اور چلتے پھرتے مائیں کے بیٹا یہ دیکھنا یہ کیا باتیں کی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کچھ رات کو سونے سے پہلے بیڈ ٹائم سٹوری بنا دیں. میرا نہیں خیال ہے کہ امت کی مائیں جو ہے نا وہ کسی شیرنیوں سے کم ہے. آپ صرف یہودیوں کی دیکھ لیں عورتوں کے ساتھ وہ کرتے کیا ہیں جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. بہرحال انہوں نے پھر بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکویلٹی پہ. ایکویلٹی، تحریک انصاف والے خوش نہ ہو کہ ان کا لیڈر ان کو بتا رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب برابر ہیں. نہ یوشا عائشہ سے چھوٹی ہے، نہ عائشہ ثنا سے بڑی ہے، نہ ثنا شازیہ سے چھوٹی ہے، نہ شازیہ شمسا کو کچھ بڑی چیز سمجھے، نہ شمسا کینیڈا میں رہتے ہوئے کسی میاں والی والی کو سمجھے کہ یہ تو پتہ نہیں کہاں رہتی ہے. کچھ کوئی جو ہے نا کسی پہ سپیریورٹی نہیں ہے، الا یہ کہ من اتقا الا التقا، سوائے تقوا کے. تقوا جس نے دکھا دیا وہ چاہے سی ای او ہو کسی کمپنی کا، چاہے وہ ایک غریب کسان ہو، اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بیس پہ جو ہے نا سپیریئر رکھنا ہے. انسان سب سے اچھا انسان کون ہے اللہ کے نزدیک؟ تقوی والا. تقوی مطلب اللہ کانشیس. جس انسان نے گناہ کی اپرچونٹی ہوتے ہوئے گناہ نہیں کیا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس وہ انسان سب سے بڑا ہے اللہ کے نزدیک، دا گریٹسٹ آف آل. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بتائی امت کو، اس میں ہے امانت. امانت کا خیال رکھنا ہے. جو عہدہ تمہیں دے دیا گیا ہے، جو رتبہ تمہیں دے دیا گیا ہے، 2 بچے مل گئے تمہیں، 3 بچے مل گئے تمہیں، تمہیں شوہر دے دیا، تمہیں بیوی دے دی، تمہیں ملک دے دیا، تمہیں شہر دے دیا، تمہیں علاقہ دے دیا، تمہیں کوئی کمرہ دے دیا، تمہیں کچھ بھی دے دیا، امانت کے طور پہ رکھنا ہے. اگر سمجھ لیا کہ میری اتھارٹی ہے، میرا کنٹرول ہے، اس بہو کو تو میں نے ایسے قابو کرنا ہے نا، بس تم کہاں کس سے پوچھ کے گھر سے نکلی، تم کس سے پوچھ کے گئیں، تم نے کس سے پوچھ کے پکایا، یا بیٹے سے تم نے کس سے پوچھ کے یہ کیا، تمہاری شادی تو میں خود کروں گی، تم مجھے بتائے بغیر جاؤ گے کہیں نہیں. یہ امانت تھی، یہ عہدہ تھا، ڈیزگنیشن تھی جس پہ جنت مل جانی تھی، مگر دوزخ خرید لی. کیونکہ ایسا لگا کہ یہ 30 سال کی جو حکومت ملی ہے نا، اب جا کے تو میرے کچھ قابو آئی ہیں چیزیں، اب تو جا کے قابو آیا شوہر، پہلے تو میں دبا کے رکھتا تھا، اب میں دباؤں گی اسے. یہ جو میرے قابو اس وقت آیا ہے نا، بس اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں. سارے کے سارے اب میں اپنے آس اور وہ پورے کروں گی. مان بتاؤں گی میں کہ چودراہٹ کیا ہوتی ہے. وہ 30 سالہ زندگی کا جو کنٹرول ہوتا ہے نا، وہ بھول جاتی ہے کہ مجھے تو نیور اینڈنگ حکومت ملنے والی تھی. نیور اینڈنگ، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی حکومت ملنی تھی، جہاں پہ میں اپنی ابرو کی جنبش سے لوگوں کو چلاتی، یہ چاہیے وہ چاہیے، سوچتی بھی تو حاضر ہو جاتا. وہ میں نے چھوڑ دی ایک پیٹی چیز کے باہر کہ میری بہو میرے اشاروں پہ چلے.
اور میرا شوہر جو ہے وہ میرے اشاروں پہ بیوی سے بات کرے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں کہ تم نے کس سے پوچھ کے یہ بات کی اور تم نے ایسے مجھے مشورہ کیے بغیر کیسے بولا. برادر یہ کہ ان کے ہم کاؤنسلر بنے، لیڈر بنے، ہم کیا بن گئے؟ حکمران بن گئے. اور آخر چیز انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز پر زور دیا؟ ہم؟ ہر اس چیز کو جس کو ہم رخصت ہوتے ہوئے سروں سے گزارتے ہیں. بیٹا یہ سر شادی سب کچھ اپنی مرضی کا کرو، لیکن بیٹا گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے جو ہے نا یہ قرآن سر پہ رکھ لو. بس یہ تو تمہیں نہیں پتا، لاسٹ سرون تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن نہیں چھوڑنا. تو ہم نہیں چھوڑیں گے، ابھی تمہیں شادی نہیں کریں گے تمہاری. یہ تو تم ودا ہو رہی ہوگی نا، تم دیکھو کیسے سر پہ رکھتے ہیں. کیمرے والا بھی جو ہے نا اس کو زوم کر کے دکھائے کیسا غلاف تو ہم نے سیا ہے، تو کیسے اس کے اب نئے نئے باکسز بنائے. یہ ہے سرمن. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور سنت کو نہیں چھوڑنا. اور ہم گاڑی کی دلہن میں کل دلہن کے بیٹھتے ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہ لیجیے قرآن ساتھ جا رہا ہے، یہ کہیں کہیں رکھ لیں. ہم نے تو چھوڑ دیا، آپ پکڑ لیں. بس ہمارا تو 15 منٹ کا اس کا کوئی ٹاسک تھا، کسی بھائی کو پیچھے کھڑا کرنا تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی. یہ آپ پکڑ لیں پلیز. اتنی ذمہ داری تھی قرآن کی. تو یہ ہمیں بتاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں جو میں نے بتائی ہیں. ہیومن ڈگنیٹی نمبر 1، دین وی ہیو ویمن رائٹس، دین وی ہیو اکوالٹی، دین وی ہیو امانہ، دین وی ہیو قرآن اینڈ سنہ. اوکے، بس یہ ہے پوری کل باتیں. منشور یہی تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری کی پوری اسپیچ کا. تو یہ ہمیں سرمن بتاتا ہے کہ اسلام کی روح، اسلام کی روح، میرا اور آپ کا اسلام، میرا اور آپ کا دین، آیت کریمہ والا دین، سورہ یاسین والا دین، سورہ مزمل والا گیٹ ٹوگیدر کا دین، عید میلاد النبی والا دین، ریچول سے پہلے ایتھکس کی بات کرتا ہے. ہم کبھی بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے گھر آئیے گا، آج ہم جو ہے نا ویمن رائٹس پہ بات کریں گے جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. سورہ نساء پڑھیں گے ہم، سورہ نور پڑھیں گے ہم. نہیں، یہ آج ہمارے گھر آ جائیں، امی کہہ رہی ہیں آنٹی سورہ مزمل کی قرآن خوانی ہے، آپ نے پلیز آنا ہے. وہ بھائی کا نا نوکری کا نہیں ہو رہا، تو امی کہہ رہی تھی سورہ مزمل کرواتے ہیں. اچھا بیٹا ہم آئیں گے کل، بہت اچھا کام کیا آپ کی امی نے. تو یہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کرنا ہے. کرتے ہیں ہم؟ نہیں کرتے، ہے نا. کبھی بھی نہیں کہا. ایکوالٹی پہ بات کریں گے بھائی. محلے کا جمع دار جو ہے نا اس کے حقوق تلفی ہو رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ لوگ پیسے مہینے پہ نہیں دے رہے ہیں، یا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی اس کو ہم نا عید سے پہلے پیسے دے دیں. نہیں بھائی، یہ ہم نے ہمیں گیدرنگ ہمیں کیوں کریں، ہم تو گیدرنگ کریں گے. چلو بھائی بکرے کہاں جمع کرنے ہیں تو گائیں کہاں جمع کرنی ہے. اینی ویز، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ اسلام کی روح جو ہے یہ ایتھکس پہ پہلے بیس کرتی ہے. ٹھیک ہے، ریچولس پہ بیس نہیں کرتی ہے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو خطبہ تھا اس کے پیچھے ایک ایموشنل سائیکالوجی بھی تھی، کہ جب جانے والا شخص جو ہے وہ آخری بات کرتا ہے تو اس کی جو سنسیرٹی پیک ہوتی ہے نا وہ اوپر عروج پہ ہوتی ہے. شروع میں ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میری لیڈرشپ ذرا مضبوط ہو تو میں تھوڑا بہت جو نا رسک نہ لوں، میں ذرا لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے تھوڑا مفاہمت کر لوں، میں حکمت سے کام کر لوں، میں جو ہوں نا تھوڑا کم زیادہ خود بخود کرتا رہوں کہ ہاں سچویشن کے لحاظ سے اس کی ولنریبلٹی جو ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے اس دوران. اس کا آخر سپیچ جو ہوتی ہے نا انسان کی، اس وقت اس کی ایگو بھی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ شروع میں تو ایگو بھی بہت ہوتی ہے نا کہ میں اب ایک بڑا لیڈر ہوں تو لوگ مجھے عزت دیں، میرے آنے پہ کھڑے ہوں، مجھے جو ہے نا کچھ سمجھا جائے. جیسے فار انسٹنس ساسیں ہوتی ہیں، اگر وہ لیڈر بھی ہوتی ہیں اپنے گھروں کی، تو شروع میں وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس نے چھوٹا سمجھ لیا، مجھے مطلب میں اپنی ایسے وہ بنا کے رکھوں نا اپنا کوئی ایسا رتبہ بنا کے رکھوں کہ شروع میں ہر چیز میں اتنا ایشو بنا دوں کہ وہ اگلی ہمت ہوئی نا دوسری غلط کرنے کی. شروع میں اتنا ہی چیخنا چلانا شروع کر دوں ذرا سی بات پہ کہ وہ اگلی بات جو ہے نا اس پہ تو بات آئی نا. تو شروع میں ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن آخری دور جو ہوتا ہے نا اس میں ساسے بھی کہتی نہیں بھائی چلو اتنا اب کیا ہے، اتنی زندگی ہو گئی، بچوں والی ہو گئی ہے نا. یہ آپ یاد رکھیے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چیزیں ان سے ریلیٹ کرتے ہوئے میں آپ کو بتا رہی ہوں. جانے والا شخص آخری جب سپیچ دے رہا ہوتا ہے، آخری بات جب کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی ایگو نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایگوئسٹک نہیں ہو رہا ہوتا ہے وہ. تو رسول اللہ یہاں پہ ایگو کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو عرب ورلڈ میں عرب جو ہیں اب سب سے حاوی ہو گئے اور عرب جو ہیں اب یہ کریں گے. مطلب یہ کچھ لوگ جو ہے نا ان کی سیرت جب ان کی اگینسٹ ان کے لکھا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ عرب چونکہ انٹائر ورلڈ وہاں پہ جمع تھا، نان عربس بھی تھے، تو عربس کو وسلم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. ان کی بات ہی یہاں سے شروع ہوئی کہ کسی گورے کو کالے پہ، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. اتنی پیاری بات سے شروع ہوئی ہے. تو یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ انسان کی ایگو نہیں ہوتی تھی. پھر آخری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کا اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں جو بھی باتیں کر دوں گا نا، اب میں نے باتیں وہی کرنی ہیں جو سچی ہیں. ٹھیک ہے، سچ جو ہے یعنی کہ جو چیز باقی رہ جائے گی، جو یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے،
جو لوگوں کی ہمیشہ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جو اس میں لوگوں کو ہمیشہ استحصال کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کی کمی بیشی کی جا رہی ہوتی ہے، تو میں ایسی بات کروں جو ہمیشہ کے لیے لوگوں کا مسئلہ ہو. اس لیے انسان کے جو فیئرویل ورڈز ہوتے ہیں وہ دل میں اترتے ہیں. انسان محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ پرفارم نہیں کر رہا، یہ ایکٹنگ نہیں کر رہا، یہ اسپیچ دیکھ کے نہیں پڑھ رہا ہے، یہ اپنا دل دے رہا ہے، یہ دل سے باتیں کر رہا ہے، یہ دل سے اپنی چیزیں بتا رہا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو اور یہ آخری لیڈر کے لیے آخری خطبہ کیوں امپورٹنس رکھتا ہے؟ کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو موومنٹ ہوتی ہے نا، مشن کی موومنٹ جو ہوتی ہے، یا موومنٹ کا جو بھی ایک انسان کا اس کو کیری کر رہا ہوتا ہے، اس میں نا ڈسٹریکشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس میں بہت سارے ہولونیس آنا شروع ہو جاتی ہے، کرپشن آنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ لیڈر چلا گیا اب، ہر کسی کو تو لیڈر بننے کا ہے کہ بھئی ہم اب ایک ساکھ تو بن گئی ہے، اب ہمیں جو ہے نا اس ساکھ کو مینٹین کرنا ہے، ہمیں اب وہ والی اسٹرگل نہیں کرنی جو لیڈر کر کے چلا گیا. جیسے آپ پولیٹیکل حکومتیں دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اب نواز شریف نے جو اپنی نون لیگ کھڑی کی، یا عمران خان نے جو پی ٹی آئی کو، یا بے نظیر یا بھٹو نے جو ایک اپنی لیگ کھڑی کری ہے پارٹی، تو انہوں نے تو اسٹرگل کری ہے اس کے لیے. اب تو نام بن گیا، اب تو نام نہیں بنانا، اب بس صرف یہ لکھنا ہے کہ بریکٹ میں نون لکھ دینا ہے، یا آپ نے پی ٹی آئی لکھ دینا ہے، یا پی تو لوگوں کو پتا ہوگا کہ ساکھ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں کرنا ہے اب آپ کو. تو اس کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اب میں نے ساکھ بنا دی ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ ساتھ برے لوگ بھی ہیں، اور اچھے لوگ تو بہت کم ہیں، برے لوگ بہت زیادہ ہیں. تو ڈسٹریکشنز بھی ہوں گی، ریچولز ہالو بھی ہوں گے، پاور کرپشن بھی ہوگی، اور مقصد بھی لوگ بھول جائیں گے. تو انسان پھر جو آخری سرمن دے رہا ہوتا ہے، آخری خطبہ دے رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو کمپس ہوتا ہے نا، وہ وہ لوگوں کو دے کے جاتا ہے کہ دیکھو یہ کمپس میں دے کے جا رہا ہوں، نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، اگر راستہ بھول جاؤ واپس یہیں آ جانا ہے. تو ہر نبی کی پوری زندگی ایکچولی ایک تیاری ہوتی ہے اس آخری ٹرانسفر کے لیے، اس آخری جرنی کے لیے، جس میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ پہلے وہ خود وہی لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ خود اللہ کی بات پہلے ایبزارب کر رہا ہوتا ہے، پھر لوگوں کو تیار کرنا شروع کرتا ہے، پھر روح کا نچوڑ دیتا ہے امت کو. تو آخری میں پھر وہ اسپیچ نہیں رہ جاتی، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پھر کیا بن جاتا ہے؟ 23 سالہ نبوت کا خلاصہ اور کرنے کے کام، کانسٹیٹیوشن بن جاتے ہیں، اور ایک سویلائزیشن جو کہ ڈوب رہی تھی اس کو نئی روح دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیکلیریشن تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اب تم لوگوں نے اگر دوبارہ سویلائزڈ ہونا ہو، دوبارہ اٹھ جانا ہو، تو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ وہ یہ تھا. اور یہی پیٹرن ہر میننگ فل تربیت میں ہوتا ہے. شروع میں معلومات دیتے ہیں لوگ، درمیان میں ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے، آخر میں ایسنس ہوتا ہے. تو کبھی آپ ریٹائرمنٹ ٹاک سنیں، گریجویشن سیریمنی سنیں، یا کسی کو وہ دیا جا رہا ہوتا ہے لیجنڈ لائف ٹائم ایوارڈ یا کچھ بھی، تو آپ دیکھیں، آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ بھئی ہم نے، میرے پاس میسج آ گئے میٹنگ کینسل ہونے کا، چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ پھر جو بھی رہ جائے گا ہم کل کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے اس کو. بہرحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آخری لوگوں کی اسپیچ سن رہے ہوتے ہیں، جن کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا جا رہا ہوتا ہے، یا اس طرح کے ایوارڈ دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان سے لوگ پوچھتے ہیں، تو وہ آپ کو باتیں بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ باتیں وہ ہوتی ہیں جو ان کا حاصل وصول ہوتا ہے کہ میں یہاں سے میں نے کیا سیکھا، اور اب آگے آنے والی جو پیڑھی ہے، آگے آنے والی جو نسل ہے، آگے آنے والی جو لیگیسی، اس کو میں نے کیسے کنٹینیو کروانا ہے لوگوں سے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی اب ہم جو خطبے پر آئیں گے نا، تو آپ کے سامنے یہ سب پوائنٹس ذہن میں آپ کے ہونے چاہیے. کیونکہ یہ جو سیریمنیز ہوتی ہیں، یہ صرف فارمیلٹیز نہیں ہوتی ہیں، یہ انسان کی سائیکولوجیکل نیڈ ہوتی ہیں. یہ دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں نا، فیئرویل بچوں کو دیا جا رہا ہوتا ہے، گریجویشن سیریمنی ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی بھی جیسے ہم ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، یا جو بھی اسپیچز فائنل ہیں، یہ لوگوں کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں کہ وہ اپنی جرنی کو کیسے میننگ دے. کسی انسان نے اپنی جرنی کو کیسے میننگ دے کے فارغ کیا، کیا میننگ دیا اس نے اپنی جرنی کو؟ لوزر رہا کہ کامیاب رہا؟ کسی انسان نے کہا کہ میں تو نہ ناکام ہو گیا، یا میں جو تھا نا کامیاب رہا، یا میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا. تو جو سننے والے ہوتے ہیں نا اسی کی ڈپارٹمنٹ میں سے، وہ اس کی میننگ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان کو 20 سال وہ محنت نہیں کرنی ہوتی، ایک دم وہ ریڈائریکٹ کر دیتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو ان مومنٹس میں انسان صرف بول نہیں رہا ہوتا، اسپیچ نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ اپنی پوری سٹوری کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا، کون سا رشتہ اچھا رہا، کون سا نہیں رہا. بعض لوگ کہتے ہیں میرے ماں باپ نے میرا بہت ساتھ دیا، کچھ لوگ کہتے ہیں میرے ماں باپ نے مجھے ڈس اون کر دیا تھا، دے ور نو ویئر. مجھے لڑکی ملی، اس کے ساتھ میں نے اپنی دوستی کی، اس لڑکی نے پھر مجھے جو ہے نا اسٹرینتھن اپ کیا، یہ کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے میرا دوست ملا، اس نے کہا یہ. آپ کو ڈفرنٹ ڈفرنٹ نظر آئیں گے. کبھی کبھی تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ صرف ایک ٹیچر ہی مینٹور ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کو نظر آتا ہے ایک بیوی جو تھی پیچھے کامیابی کے، کچھ نظر آتا ہے کہ ایک بیوہ ماں جو تھی، یا طلاق یافتہ ماں جو تھی، وہ پیچھے کھڑی تھی بچے کے.
تو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ فیملی ہے، لیکن وہ کہتا نہیں، میری پیچھے جو آخری سرمن میں وہ آ کے بتاتا ہے، آخری اسپیچ میں آ کے بتاتا ہے کہ آپ جو بھی میری یہ دیکھ رہے ہیں اس میں پیچھے میری فلاں کا ہاتھ تھا. لوگ کہتے ہیں اچھا ہمیں تو لگا آپ کی ماں. اس نے کہا ہاں ہوں گی ماں ضرور ہے، لیکن میری جو پھپھو ہیں، یا میری جو چچی ہیں، یا میری جو مامی ہیں، یا میری جو خالہ ہیں، یہ تھیں پیچھے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے زندگی کو، اپنی جو زندگی کا جو فیز ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ جو کر رہا ہوتا ہے، اس کا وہ بتاتا ہے میں نے یہ جو جیا، میں جو زندگی جی، اس کا کمپلیٹ فیز کیا تھا، کون سا رول ہے جو میں بتا کے جا رہا ہوں آپ کو کہ یہ میں نے ادا کی ہے، یا میں اپنی کس آئیڈینٹی سے نکل کے میں نے کیا آئیڈینٹی بنائی اپنی. تو سننے والوں کا مائنڈ نیچرلی ریفلیکشن موڈ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سننے والا پھر کیا کرتا ہے، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. ارے ہاں، میں بھی سمجھ رہی تھی کہ یہ چیزیں، کوئی انسان کہتا ہے پیسہ کچھ نہیں ہوتا ہے، بس آپ نے کچھ محنت کرنی ہوتی، کام کرنا ہوتا ہے، پیسہ خود ہی آ جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں ہاں میں تو پیسے کو مقصد سمجھ کے بیٹھی ہوئی ہوں. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، محنت کرنی، کیونکہ پیسے والے لوگ بھی بیمار بیٹھے ہیں. پیسہ از ناٹ دا الٹیمیٹ تھنگ. ٹھیک ہے. تو ایک بات وہ ایسی کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہاں، یا کوئی انسان کہتا ہے کہ ابھی شادی میں نے ارلی کر لی تھی تو میری زندگی میں میرا مقصد آ گیا تھا، میں رسپانسبل زیادہ ہو گیا. تو کہتے ہیں ہاں میں تو سوچا تھا میں 40 سال کے بعد شادی کروں گا، ابھی میں کریئر بنا لوں. تو انسان ریفلیکٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. آخری اسپیچ سننے والی، فیئر ویل اسپیچ سننے والے کو سنتے سنتے انسان ریفلیکٹنگ موڈ میں چلا جاتا ہے. اور آپ ضرور سنا کریں، لوگوں کی بایوگرافی ضرور ضرور پڑھا کریں، اچھے لوگوں کی بایوگرافی ضرور پڑھا کریں، کامیاب لوگوں کی بایوگرافی ضرور پڑھا کریں. انہوں نے لکھا کیا ہے، یہ اب جانے والے ہیں لیڈرز جو جانے والے ہیں، انہوں نے آخری اپنی کتابیں میں کیا بتا کر گئے ہیں. وہ اپنی ڈیٹیل بتاتے ہیں، لیکن وہ اس ڈیٹیل میں میسج دے کے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال انسان پھر جب اپنی اسپیچ دیتا ہے فائنل، وہ میموریز میں نہیں رہتا، وہ اچیومنٹس کی طرف جاتا ہے. وہ ریلیشن شپس کو بتا رہا مینشن کرتا ہے، اس کی زندگی میں ریلیشن شپس کتنے میٹر کرے، اس کی زندگی میں اسٹرگلز جو تھیں وہ کیسی تھیں، اس کی زندگی میں لیسنس کن کن باتوں پہ تھے. تو انسان پھر آخر میں ان سب چیزوں میں میننگ ڈھونڈتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو جو میں آج آپ کو نظر آ رہا ہوں نا، اتنا کامیاب انسان، میں اتنا کامیاب انسان، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو یہ ہے کہ میں نے اس وقت ان لوگوں کو ڈسون نہیں کیا، میں نے اس اسٹرگل میں اپنے جو ہے نا حقوق کی پاسداری کی، میں نے اس وقت بھی ملک کو جو ہے نا نہیں چھوڑا، میں نے اس وقت بھی ملک کا ساتھ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بتاتا ہے. اس کے بعد نا وہ اپنا اس کے بعد نا وہ اپنا جو اس کا ایونٹ ہوتا ہے، جس ایونٹ پہ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، جو کہ ہم یوم عرفہ کی بات کر رہے ہیں. یوم عرفہ مینس کہ اس میں سب سے بڑی گیدرنگ ہوگی، جو کہ آپ نے کل دیکھنی ہے. کتنی بڑی گیدرنگ ہے. ٹھیک ہے. ایریل ویو دیکھیے گا، زوم ان زوم آؤٹ ہوتے ہوئے سب دیکھیے گا، آپ کو پتا چلے گا کتنی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے. تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایونٹ اصل میں صرف گریجویشن یا ریٹائرمنٹ نہیں ہوتا، یہ آئیڈینٹی ٹرانزیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لوگ بتاتے ہیں کہ آئیڈینٹی کیسے بنانی ہوتی ہے. میں ٹیچر تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا، میں تو آفس کا کوئی ورکر تھا، لیکن میں نے ان رولز کے ہوتے ہوئے سیلف امیج کیسے بنائی، میں نے اپنے آپ کو کیسے میں نے اس ٹرانزیشن پیریڈ کو کیسے لیا کہ میں کیا سے کیا بن گیا. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، رونالڈو کے بارے میں بتاتی ہوں، یا اور میلون مسک کی آپ سن لیں، آپ بل گیٹس کے بارے میں پڑھ لیں، یہی ریناؤنڈ ہیں آپ کے بچے جن کو جانتے ہیں، آپ کسی اداکار کو بھی جانتے ہیں. تو اگر آپ سنیں تو وہ بتاتے ہیں ہم تو یہ تھے ہی نہیں، ہم تو جو تھے وہ پتہ نہیں بیک سٹیج ڈانسرز تھے، ہم جو تھے وہ تو وہ تھے بوائے جو ہوتا ہے، جو ان کی شوٹنگ چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ، یہ جو غلام کے طور پہ، نوکر کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا ہم جو تھے نا وہ کیمرہ مین تھے، یا جیسے رونالڈو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ویٹر تھا. کچھ اداکارائیں بتاتی ہیں اپنے بارے میں کہ ہم جو تھیں وہ تو اس پہ کال سینٹر میں کام کرتی تھی. ہم جو تھیں وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ جو یہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے اسٹال میں، وہاں پہ میں جو کیوسک لگا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم کام کر رہے ہوتے تھے. تو کسی نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ کی بڑی ماڈرن لک ہے تو آپ آ جائیں. تو یہ آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اپنی جرنی بتاتے ہیں، ہم یہاں سے ہم نے شروع کیا، یہاں پہ ہم نے ختم کیا. تو ٹرانزیشن جو ہوتی ہے اس کو ایموشنل پروسیس کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. یہ اسپیچ میں وہ ایکچولی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس فیز کو ایکنالج کر رہا ہوں کہ میں کہاں کیا تھا اور میں کیا بن گیا ہوں، اور خود کو نئے فیز کے لیے میں ریلیز کر رہا ہوں، میں آزاد کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ میں نے اس جرنی کو کی ہے، میں آسان جرنی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو تو جب انسان کی اس طرح کے اسپیچ کا جب کلوجر ہو رہا ہوتا ہے، انسان کی اسپیچ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے، اس میں انسان کے دماغ کو وہ مومنٹس بھی یاد آ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے اور ٹرننگ پوائنٹ بتاتا ہے، اور پھر لوگوں کو وہ سٹوری میں بدل دیتا ہے، اپنی لائف پروسیس کو، اچیومنٹس کو وہ لوگوں کے سامنے میسج کے طور پہ رکھ دیتا ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے گا کہ قائد اعظم کے نا کام کام کام،
ہے نا। اور تنظیم، اوقات، رسول قائد اعظم کی یہ والی باتیں ہم کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جب پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے مراحل میں تھا، وہ زیادہ تو وہ جیے بھی نہیں اس کے بعد. تو آپ یہ دیکھیں ان کی یہ باتیں جو ہے نا، اتحاد، تنظیم، یہ آپ کے سامنے کیوں آ رہا ہوتا ہے؟ یا کام کرو، کام کام کرو، محنت کرو. یہ اپنی قوم کو بتا رہے تھے کہ تم لوگ جو ہے نا، اب تمہیں میں نے اتنی بڑی چیز دے دی ہے، تم لوگ اس کی وجہ سے، مجھے پتا ہے تمہاری سائیکولوجی کیا ہے، تم آرام پسند قوم ہو. تم لوگوں نے اب یہ چھوڑنا نہیں ہے، محنت کرنی ہے. چائنا محنت کر رہا ہے، جاپان محنت کر رہا ہے، تو تم لوگوں کو کیا مشقت ہے؟ نہیں بھائی، ہم نے تو قائد اعظم کی باتیں سننی نہیں ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ باقی جو ان کے خطبات ہیں وہ ایک طرف ہیں، لیکن ان کی یہ والی جو اسپیچ ہے یا یہ والے جو اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ اکثر ان کی برتھ ڈے والے دن یا 14 اگست والے دن لوگ لے کر آ رہے ہوتے ہیں سامنے کہ بھائی یہ بھولو نہیں. اس پہ پورے پورے نیریٹوز بنائے جا رہے ہوتے ہیں، پروگرامز کھڑے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ جاتے جاتے یہ شخص کہہ کے چلا گیا، لیڈر بتا کے چلا گیا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی کیا کمی نظر آ رہی ہے، مجھے کیا لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انسان پھر کیا کرتا ہے جب اینڈ پہ پہنچتا ہے؟ تو وہ پھر ایمبیشن دیتا ہے لوگوں کو کمپٹیشن میں لے کر آتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اپنا کو پروف کرنا ہے، کیسے کرو گے؟ ایسے کرو گے. تو رسول اللہ وسلم کی جو آخری خطبہ ہے نا، اس میں بھی رسول اللہ وسلم نے وہ چیزیں بتائی ہیں جس میں وہ یہ بتا کے چلے گئے ہیں کہ یہ یہاں سے تم لیڈرشپ پکڑ لو گے. کسی بھی ملک کے یہی مین مسئلے ہوتے ہیں. جس میں ملک میں جاؤ، دیکھو کہ یہ ملک جو ہے نا، اس میں تو ظلم بہت ہو رہا ہے، تو کیسے میں جو ہوں نا اس پہ جو ہے نا ظلم کو ختم کرنے کے لیے لیڈرشپ کی کیا چیز کروں، ٹوٹ کے کیا کروں. تو یہ بس چیزیں ہیں نا، اس پہ کر لینا. باقی تو دین تمہارے سامنے ہے ہی ہے ہی، قرآن اور سنت کے اکارڈنگلی. تو اس لیے جب ٹیچر یا پیرنٹ یا کولیگ یا فرینڈ اپنی اینڈنگ کو ڈپینڈنس کے طور پہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے میں کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا تھا اور میں نے کس طریقے سے اس کو انڈیپینڈ کیا. ٹھیک ہے. میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں ریلیٹ نہ کری ہوں، لیکن جب آپ خطبے کی طرف آئیں گے میں ان چیزوں کو ریلیٹ کرا دوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. انسان کی لیگیسی جو ہوتی ہے وہ وہ چاہتا ہے میری لیگیسی باقی رہے. ٹھیک ہے. ہر انسان کے اندر یہ بہت خواہش، شدید خواہش ہوتی ہے کہ میں چلا جاؤں لیکن میری کوئی بات، میرا کوئی اثر باقی رہے. اس لیے لوگ جو ہے نا بلڈنگز بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، اس پہ اپنا نام کتبہ لگوا دیتے ہیں، وہ بورڈز لگوا دیتے ہیں. اور اپنے وہ افتتاحی تقریب ہوتی ہے، ہم نے یہ پل بنایا، ہم نے یہ بلڈنگ بنائی، ہم نے جو ہے نا یہ والا جو ہے وہ اسکول تعمیر کرایا. تو آپ دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ نا ان کا اثر باقی ہے. ٹھیک ہے. تصویر ہوتی ہے. اس لیے آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ انسان جب جا رہا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے میری لیگیسی باقی رہے. تو ہم مسلمان رسول اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی کو کہاں دیکھیں، کیسے دیکھیں؟ کیا چاہ رہے ہیں وہ کہ کیسے لیگیسی باقی رہے؟ تو وہ یہ بتا کے گئے ہیں کہ ایسے لیگیسی باقی رہ جائے گی امت محمدی کی. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری کسی بھی لیگیسی میں ان کے حصے میں ہم حصے دار نہیں ہیں. ہوں گے کچھ لوگ جو اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہوں گے، ہم تو کہیں سے بھی نہیں ہیں. ہم نے ان کی وارننگ کو، ان کی ایڈوائس کو، ان کی ویلیو ایمفسائز کر دینے کو بھی ہم نے گڈ بائی کر دیا. وہ گڈ بائی کر رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں